बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन को स्टेशन पर आने में कुछ देर है। मैं मुल्तान के प्लेटफार्म पर बैठा इंसानी अजसाम को भागते दौड़ते देख रहा हूँ। मुसाफिर प्लेटफार्म पर जमा हो रहे हैं, टिकट घर में लंबी कतारें लगी हुई हैं और चंद मुसाफिर हाथ में टिकट लिए खरमा खरमा वेटिंग रूम की तरफ चल रहे हैं। और जो वेटिंग रूम में बैठे हैं टिकट को उलट पलट कर देख रहे हैं। मैं मुल्तान से कराची जाने के लिए एक बैग के साथ प्लेटफार्म पर मौजूद हूँ। बैग में एक डायरी है जो मेरा कुल एहसास ज़िंदगी है। 2 सूट, 2 जोड़ी मोज़े, बुनियान, खाने के लिए निम्को और भुनी हुई मूंगफली के चंद पैकेट मौजूद हैं। मूंगफली और निम्को हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं इनका शौकीन हूँ। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। शौकीन भी हूँ, लेकिन मेरे ख़ास अपने की निशानी भी है। जब भी मूंगफली और निम्को के पैकेट देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने वही चंचल शौक सा चेहरा आ जाता है। हाँ, वही चेहरा जिसकी बरसों पूजा की है, जिसको चाहा है, जिसका मुस्कुराता चेहरा मुझे जीने का रास्ता दिखाता है। आप भी सोच रहे होंगे मैं किन बातों को लिए बैठा हूँ, किसी पूजा घाट में मंतर शंतर पढ़ रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चलिए शुरू से अपनी कहानी बताता हूँ। आपको समझ भी आ जाएगी और मेरा सफ़र भी कट जाएगा। कुछ बातें, कुछ यादें ज़िंदगी को हसीन बना देती हैं। वो भी सर्दियों की एक हसीन सुबह थी, जिसको देखो तन की चार चार कपड़ों से ढांपे हुए इधर उधर भाग रहा है। जर्सियाँ, दस्ताने, कोट, सर पर ऊनी टोपी और जाने क्या क्या। जाने लोग सर्दी से क्यों घबराते हैं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। सर्दियों की लंबी रातें हों, लहाफ हो, मूंगफली, चलगोज़े, अखरोट हों और फर्श पर पड़ी अंगीठी में अंगारे दुख रहे हों और साथ ज़िंदगी हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। सर्दियाँ आशिकों के लिए ईद का समा पैदा करती हैं। आशिक महबूब के साथ अहद व पैमान के महल तामीर करते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हर किसी का महबूब होता है और मेरा भी एक दोस्त है। रोज़ मैं अपने सच्चे दोस्त से खूब बातें करता हूँ और हाँ, मेरा दोस्त ऐसा है जिसकी दोस्ती में सुकून और राहत है। मेरी सर्दियों की इन ठठराती रातों में मैं अपने दोस्त अल्लाह से बातें करके सुकून की दीवार में खो जाता हूँ। अल्लाह से बातें करना लुत्फ़ देता है और मैं इस लुत्फ़ को खोना नहीं चाहता। धुंध की चार दीवारी ने दिन के उजाले को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक गज़ के फासले पर भी बंदा नज़र नहीं आता था। सूरज कब का महवे खूब से निकल कर धुंध को भगाने में लगा हुआ है। मैं मुल्तान के प्लेटफार्म पर ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे के कर्बनाक इंतज़ार के बाद ट्रेन ने प्लेटफार्म से थोड़ी दूर वसल दी तो मेरी जान में जान आई। ये उन दिनों की बात है जब मैं उसी ट्रेन से कराची के ज़रिया माश के लिए सिलसिले में जा रहा था। दोस्तों से सुन रखा था कि कराची में बहुत काम मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान से मज़दूर आ रहे हैं, रुख कर रहे हैं, कमाने के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी करते हैं। इसीलिए कराची को रोशनियों का शहर कहा गया है। समंदर किनारे ये शहर अपनी खूबसूरती से हर आने वाले को मुतासिर करता है, जो इधर उधर यहीं का होकर रह जाता है। पाकिस्तानियों के लिए दुबई का दर्जा रखता है, मगर बदकिस्मती से कराची अब कच्ची कच्ची होकर रह गया है। अफरा तफरी, लूट मार, स्टेट किंग मामूल बन गया है। खैर, मैं भी कमाने की गर्ज से कराची का टिकट हाथ में थामे सर्दी की शिद्दत को एंजॉय कर रहा हूँ। साथ साथ मूंगफली के मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ट्रेन आई तो मैंने अपना बैग उठाया और मतलूबा कंपार्ट में सवार हो गया। डब्बे में चंद मुसाफिर थे जो अपनी अपनी सीट पर बड़े शायद ऊँघ रहे थे। मैंने भी अपना बैग सामने वाली सीट पर रखा और ख़ुद साथ वाली सीट पर बैठ गया। खुशकिस्मती से वहाँ पहले कोई मुसाफिर नहीं था। मैंने बर्थ भी लिया हुआ था। 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने रफ्त सफ़र का ऐलान करते हुए वसल दी। मुल्तान के प्लेटफार्म से काफ़ी मुसाफिर सवार हुए थे। डब्बा आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों से भर गए, लेकिन मेरे साथ वाली सीट पर कोई मुसाफिर ना आया। ट्रेन चली तो मैं पुरसकून हो गया और खिड़की के साथ लग कर बाहर का नज़ारा करने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि ट्रेन की रफ्तार ऐसा होने लगी, मेरी नज़रें बाहर घूमती फिरती थीं। अल्लाह की कारीगरी देख कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रुकी। ये शुजाबाद का स्टेशन था। ट्रेन यहाँ बामुश्किल 5 मिनट रुकी थी। चंद मुसाफिर सवार हुए। ट्रेन ने फिर मुसाफिर वार हो गए और ट्रेन ने फिर से रंगीना शुरू कर दिया और फिर लम्हों में अपनी रफ्तार में आ गई। खेत खलियान, दरख्त, कोठियाँ, सड़कें पीछे छोड़ती ट्रेन मंजिल की तरफ चली और मैं उन नज़ारों में गुम था। समातों से नस्वानी आवाज़ टकराई, एक्सक्यूज़ मी। मैं कदरे हसीन नज़ारों की दुनिया से बाहर आया और नज़र से मुखातब होने वाली आवाज़ की तरफ उठ गई। सामने खूबसूरत चंचल सी माहजबीन, जिसकी उम्र 17-18 साल हो गई, खिड़की मुझे तकते रह गई और मेरी नज़रें उसकी तरफ मुखड़े के तवाफ़ कर रही थी। रब ताला ने कैसा शाहकार बनाया है। गौरा चिट्टा रंग, सुनहरी जुल्फ़ें, सडूल जिसामत, आंखें झील सी और लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिलकर देखे।
بنانے والے نے گن گن کے گانے لگائے ہیں۔ معجبین دوبارہ لب سے ہلاتے ہوئے ایکسکیوز می جی فرمائیے کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جس سیٹ پر میں نے بیگ رکھا ہوا تھا اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جی جی میں نے کہتے اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ وہاں بیٹھ گئیں۔ کیا یہ سیٹ آپ کی ہے؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں، لیٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے ڈبے میں سوار نہ ہو سکی، بمشکل گرتے پڑتے اس ڈبے میں سوار ہو گئی تو ٹکٹ آفیسر سے بات کی تو انہوں نے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکے گی تو میں اپنے متعلقہ ڈبے میں چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر بعد برداشت کر سکتے ہو۔ تو وہ بے باکی سے محو ہو گفتگو تھی اور اوکے ویسے تمہارے اندر لڈو تو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ایک حسین لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے اور وہ بے باکی سے بول رہی تھی اور مجھے اس کا انداز بہت بھلا لگا۔ اس کی مسکراہٹ پر میں قربان ہو جا رہا تھا، حیران تھا کہ دنیا میں جسے دیکھو پریشانی دکھوں کا پرچار کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انگتوں دکھوں میں مبتلا کر دیا ہے اور اولاد نافرمان ہے، اپنے پرائے ہو گئے ہیں، غربی کا رونا رونا، دولت کی ہوس، جانے کیا کیا کفریہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اس حسینہ کو دیکھو، کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی ہے جس کے چہرے پر غم کی پرچھائی تک نہیں، کوئی دکھ نہ کوئی غم، جانے کس گلشن کی مکین تھی۔ اللہ کرے اس کی مسکراہٹ سدا یوں ہی رہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا دی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہی ڈائری میں گم ہو گئی۔ میں مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سے جہاں میں نے کہا اور مونگ پھلی کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ بڑی ڈھیٹ حسینہ تھی، اس نے بھی انکار نہیں کیا اور پورا کا پورا پیکٹ ہی ہڑپ کر گئی۔ میں نے بیگ سے دوسرا پیکٹ نکالا اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ چلنا نکلا۔ آپ کی منزل کہاں ہے؟ میری منزل میں، اس نے جواب سوال کیا، دنیا میں بس تو سیر و تفریح کرنے آئی ہوں، میری اصل منزل تو اور ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے فلسفانہ جواب مجھے پسند آیا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کراچی، اس نے مونگ پھلی چباتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا مزاج میرے جیسا ہی تھا، ہنس مکھ شوخانہ ڈنڈر باتونی، پھر تو محفل خوب رہے گی، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خوش فہمی، اس نے دھیمے سے زیر لب کہا۔ اب کہاں کے لیے؟ محو سفر ہے، میں بھی کراچی جا رہا ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ کوئی جاب ہے؟ نہیں، جاب کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اپنے سلسلے میں کراچی جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں بہت کام مل جاتا ہے۔ میں تفصیلاً جواباً دیا اور وہ اس کی ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ کراچی؟ میں نے آپ کے لیے کراچی جانے کی وضاحت مانگی۔ میرا مستقل ٹھکانہ کراچی ہے، یہاں شجاع آباد میں خالہ کے ہاں آتی ہوں، ایک ہی خالہ رہ گئی ہے، بیچاری بیمار رہتی ہے، کئی بار کہا میرے ساتھ چلو، میرے علاج کرواؤں گی، مگر مانتی نہیں۔ کبھی کبھار رشتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے، ساری عمر بزنس کی گردنیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے ٹرین کی چھت کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں کاروباری مخلوق ہوں، آفس میں سر کھپاتے کھپاتے عرصہ ہو گیا ہے، مما پاپا چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے ہیں، میں اکلوتی ہوں، میں تنہا رہ گئی ہوں، پاپا کا وسیع بزنس تھا، میں اکلوتی اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش تھی یا کوئی اور وجہ کہ میرا کوئی بھائی دنیا میں وارد نہ ہو سکا۔ پاپا نے مجھے بہت پیار دیا، میں اکثر اوقات ان کے ساتھ آفس جاتی، مختلف دوروں پر ساتھ ہوتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی گراں بھی سیکھنے لگی۔ اب میں نے ایم اے کر لیا ہے اور مما پاپا کے گزرنے کے بعد کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ پاپا میری شادی برادری سے باہر کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ پاپا کو اور مجھے میرے مزاج کا ذہین سرتاج نہ مل سکا، کئی بادل منڈلائے بھی تو ان میں ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کی نظریں میری جائیداد، بینک بیلنس، کوٹھی گاڑیوں پر تو ہوتی، مگر کسی نے میری طرف نہ دیکھا، سچائی کسی کی آنکھوں میں نہیں جھلکتی، احساس دل نہ ملا جو ابھی ملا، پتھریلی زمین کا وجود ملا، مجھے خوشبودار بھینی بھینی خوشبودار نرم و نازک مٹی سے بنے انسان کی تلاش تھی۔ مما پاپا گزر گئے تو میں نے اپنی زندگی کا کاروبار میں ایڈجسٹ کر لیا، تو غموں دکھوں پریشانیوں کو خود پر سوار کر کے ملتا ہی کیا، 4 دن کی زندگانی ہے، ہنس کر گزارنی چاہیے، بس یہی وجہ ہے کہ ہر وقت مسکراہٹ چہرے پر رہتی ہے، چہرہ حشاش پشاش رہتا ہے۔ جب کاروباری ذہن سے تھک جاتی ہوں تو پارکوں میں، دیہاتوں میں، بسوں میں آوارگی کے لیے نکل جاتی ہوں، غریبوں سے مل کر، ان کے بچوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو خوشی ملتی ہے میں بتا نہیں سکتی، خود کو غموں اور دکھوں کے مکین بنا کر ملتا ہی کیا، بس یہی زندگی ہے۔ اور تم سناؤ؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا، ابھی تک اس نے میرا نام تک نہ پوچھا تھا، بس یہی آپ اور اب تم پر آ گئی تھی، نام تو میں نے بھی نہیں پوچھنے کی زحمت کی تھی، میرے تو دل میں جل ترنگ بجنے لگے، باتیں کرتی اور مسکراتی ہوئی مجھے وہ بہت پیاری لگنے لگی۔ میں غریب انسان کا غریب بیٹا ہوں، غربت مجھے وراثت میں ملی ہے، ایک ماں ہے جو چارپائی پر پڑی ہے، کھانستی رہتی ہے، میں ذریعہ معاش کے لیے مارا پھر رہا ہوں، ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے، ہم 2 بہن بھائی ہیں، بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر اپنے شہر سے مایوس ہو کر کراچی کمانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ 2 زندگیاں جڑی ہیں، خود اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے جتن کر رہا ہوں، یہی اپنی زندگانی ہے، ابھی بہن کی شادی بھی کرنی ہے اور اپنا اللہ مالک ہے، میں نے آخری جملے پر زور دے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جو ہی
میں خاموش و مسکرا دی، میری غربت پہ ہنس رہی ہو؟ میں نے ناگواری میں پوچھا۔ ارے نہیں، میں تم پہ ہنس رہی ہوں کہ مرد ہو کر حالات سے ٹکران لڑنے کی بجائے حوصلہ چھوڑنے بیٹھے ہو۔ مایوسی اس کے انگ انگ میں ٹپکتی ہے۔ ارے نادان، جوان ہو، پڑھے لکھے ہو، پھر مایوسی اداسی کیوں؟ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ٹرین نے رکنے کا عندیہ دے دیا۔ یوں ہی گاڑی اسٹیشن پر رکی۔ میں نیچے جانے کے لیے اٹھا، اس حسینہ سے عرض کیا کہ یہیں رکنا، میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ گاڑی میں چائے، گرم انڈے اور جانے کیا کیا بیچنے والے آئے تو تھے، مگر میں نے کچھ نہیں لیا۔ مونگ پھلی اور نمکوں سے گزارا کیا تھا۔ سادہ پانی کی بوتل ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے نا آپ کو؟ اس نے مجھے جانے سے روک دیا۔ میں جاتی ہوں، پتہ ہے آج کل لڑکیوں کی زیادہ چلتی ہے، اور میں خوبصورت و حسین بھی ہوں۔ ہر دوسرا مرد میرا دیوانہ ہوگا۔ اس نے کن آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ بڑی منہ پھٹ لڑکی تھی۔ اس نے وہی کر کے بھی دکھایا۔ وہ نیچے اتر گئی اور میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ جوان بوڑھے سب اس کو ایک اشارے کے منتظر تھے اور اس کے ارد گرد یوں میں جمع ہوئے گئے تھے جیسے کوئی قیمتی شے مل جانے والی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آوارہ زلفیں اس کی گھائل کر رہی تھی، اور اس کو اس ادا پر کتنے مرد مرے جا رہے تھے۔ میں اندر بیٹھا یہ سین دیکھ رہا تھا اور مردوں کے عقل کو داد بھی دے رہا تھا۔ اپنی عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے اور غیر محرم عورتوں لڑکیوں کے گرد بھنور کی طرح منڈلاتے پھرتے ہیں۔ غیرت مندوں کی یہی غیرت مر جاتی ہے اور شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ تھوڑی ہی دور میں نے جانا وہ کیا کچھ لے کر واپس آئی اور سیٹ پر آ کے بیٹھی۔ میری نظریں بھنی ہوئی مونگ پھلیوں کے پیکٹوں پر ٹک گئیں۔ اتنے پیکٹ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے تم مونگ پھلیوں کے شوقین ہو اور راستے میں باتوں کے دوران کتنے پیکٹ ہڑپ کر گئے ہو۔ یہ رکھ لو، میری طرف سے کام آئیں گے۔ آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا، میں نہیں لوں گا۔ تم بھی کتنے پاگل ہو، اس نے میری ناراضگی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری غربت کا مذاق نہیں اڑا رہی، ایک دوست ہونے کے ناطے لائی ہوں، اور میں نے بھی تو کئی پیکٹ ہڑپ کیسے ہیں۔ اور نیچے میں اس لیے اتر گئی تھی کہ تمہیں دکھاؤں کہ معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا پر پیار آتا تھا۔ ٹرین چل پڑی، لیکن ہمارا ساتھ نہیں چھوٹا۔ کئی اسٹیشن ہیں، لیکن اس نے اپنے ڈبے میں جانے کی بات تک نہیں کی۔ میں بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا، پھر بھی میں نے پوچھ لیا۔ میری بابت پر کہنے لگی کہ اتنا اچھا ہم سفر ملا ہو، کسی پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ لڑکی ہو، کتنی دلیر ہو، باتیں کرتی ہو، ایسی باتیں تو مجھے کرنی چاہیے تھیں۔ میں مسکرا دیا۔ کتنا خوش قسمت سفر تھا اور کتنا حسین ہم سفر۔ مجھے زندگی کی قدر کرنے لگی والا ملا ہے، اور ٹرین میرے لیے قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ ہر کسی کو ایسی ٹرین اور ہم سفر نہیں ملا کرتے۔ کراچی پہنچے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کہاں جاتے ہو بگوڑے؟ میں اس کے جملے سے حیران ہوا تو لیکن دوسرے لمحے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی منزل کو ڈھونڈنے۔ ارے پاگل، منزل خود چل رہی ہے، تمہارے پاس آئی اور تم منزل ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ بے وقوف، منزل تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، راستے بھر میں اس نے کئی القاب سے نوازا تھا۔ کیا میں بے وقوف ہوں جو اتنے لمبے عرصے سے تم سے محو گفتگو میں پچھلی نظریں تمہیں اپنا ہی سفر مان لیا تھا؟ اس نے ساتھ ہی اپنا سیل نکالا اور ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں میں گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی، جیسے گاڑی اس کے انتظار میں پہلے سے اسٹیشن پر موجود ہو۔ شاید چمکتی گاڑی میں تو اس کے ڈرائیور کے مقابل بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ کہتے ہیں نا، عورت کو کوئی نہیں پہچان سکا، اس کے کئی روپ ہوتے ہیں، ہر روپ نرالا ہے۔ اب تمہیں کہیں جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، بس تمہیں اپنا سرتاج چن لیا ہے۔ میں بولا، منظور ہے۔ میری تو باچھی کھلی رہ گئی۔ میں بھلا کیسے ٹکرا سکتا ہوں؟ منزل واقعی خود چل کر میرے پاس آئی۔ میں منزل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یوں ہی ہم میاں بیوی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹا اور پھر انیلا کی صورت میں رحمت عطا کر دی۔ میں مستقل کراچی کا ہو کے رہ گیا، بہن کی شادی ملتان میں کرا دی اور امی کو اپنے پاس لے آیا۔ میری شادی کے تیسرے سال ایک دن اماں ہمیں چھوڑ کر حقیقی دیس چلی گئیں۔ غم کی ان گھڑیوں میں میرا ہم سفر نہ بہت ساتھ دیا، اس کا سہارا نہ ہوتا تو میں کمزور پڑ جاتا، لیکن قدرت خداوندی کا کچھ اور ہی منظور تھی۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش باش زندگی جی رہی تھی، لیکن میری چل سی ہم سفر میرے ساتھ نہیں ہے، میری منزل کہیں کھو سی گئی۔ آج اس کی یادیں، اس کی باتیں اور اس کا کاروبار ہے جو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ انیلا FA کر کے اور بیٹا MAC کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ آج اپنی بہن سے مل کر واپس کراچی جا رہا ہوں۔ وہی اسٹیشن آ گیا ہے جہاں سے میری ہم سفر پہلی بار ملی تھی۔ ٹرین بھی وہی ہے، سیٹ بھی وہی ہے، کھڑکی بھی وہی ہے اور پٹڑی بھی وہی ہے۔ ویسی ہی ٹرین کی چھک چھک سنائی دے رہی ہے، لیکن نہیں ہے تو میری ہم سفر، میری منزل، میری شریک حیات نہیں ہے جس نے میری زندگی بنا دی۔ مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر محل کے مکین بنا دیا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن آج بھی اپنا وہی
حلیہ برقرار رکھے ہوئے ہوں، وہی کپڑے، وہی بیگ، وہی موزے، وہی مونگ پھلی کے خالی پیکٹ اور اس کی ڈائری میرے پاس موجود ہے جس سے اس کی خوشبو آتی ہے اور اس کی مہک سے سرشار رہتا ہوں۔ میں مہینے میں ایک بار کراچی سے ملتان اور ملتان سے کراچی سفر ضرور کرتا ہوں۔ وہی ٹرین ہوتی ہے جس میں میری نیک وسط بیوی ملی تھی اور اس امید پر اس ٹرین میں اسی حلیے میں سفر کرتا ہوں کہ کہیں میری منزل مل جائے۔ مجھے میری بیوی مل جائے گی، لیکن میں بھی کتنا پاگل ہوں، وہ تو وہیں جا بسی جہاں سے واپسی کوئی نہیں آیا۔ وہاں نیک لوگ جا سکتے ہیں نیک اعمال لے کر، البتہ میں بھی وہیں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے اسے جیسا نیک بننا پڑے گا۔ نیک اعمال کرنے ہوں گے تبھی میں وہیں جا کر اپنی منزل سے مل سکوں گا۔ دعا کیجیے کہ یہ ملن جلد از جلد ہو۔ لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں سوار ہوتی رہتی ہے کہ کیا یہی ٹرین وہاں بھی ملے گی؟ ٹرین اپنی منزل پر پہنچ چکی اور ہم تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے ہوں گے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔